सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। नाज़रीन, आप सब के इल्म में है कि रूस आंखें दिखा रहा है। जर्मनी और यूरोप में जो लोग रहते हैं या यहाँ पे जो हुक्मरान हैं वो काफ़ी इस पर गौर व फिक्र कर रहे हैं कि इन हालात का कैसे मुकाबला किया जाएगा। और इसराइल के मतलब जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा, खान साहब से पूछेंगे। खान साहब सबसे पहले आते हैं कि ये ज़रूरी हो जाएगा कि लोग जो यंग हैं उन्हें फ़ौज में जाना पड़ेगा? देखिए भारत साहब, हालात इस किस्म के होते चले जा रहे हैं। ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आजकल जर्मनी के अंदर जो है नया डिफेंस एक्ट तो नहीं कहना चाहिए, नया डिफेंस आर्टिकल जो है वो डिस्कस हो रहा है और उसके ऊपर दो हुकूमती पार्टियां जो है उनमें बड़ा इख्तिलाफ है। सीएसयू की अपनी पॉलिसी है और जो ड्राफ्ट कर रहा है वो इस वक्त एसपीडे का वज़ीर दिफा जो है वो कर रहा है, डिफेंस मिनिस्टर, और जिससे सीएसयू वाले मुतमईन नहीं है और बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं कि भाई ये एसपीडे वाले इस काबिल नहीं है। वो ये चाहते हैं कि भाई एक मुश्तरका बयान जो है वो ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जाए, लेकिन जो सियासी कल्चर है यहाँ का उसके मुताबिक ड्राफ्ट बाहर उस मिनिस्ट्री ने ही तैयार करना है जिससे उस कंसर्न है। उसके बाद वो ड्राफ्ट आएगा कैबिनेट के अंदर, आएगा बहस के लिए, या फिर कैबिनेट से पास होने के बाद नेशनल असेंबली में जाएगा, वहां बहस होगी। उसके बाद वो ड्राफ्ट फाइनल होके कोई फाइनल शक्ल इख्तियार करेगा, या पास होगा या फेल होगा या उसमें कोई रद्द बदल होगी। अभी तो ये सब इब्तदाई गुफ्तगू चल रही थी। असल में पिछले 2 हफ्ते के दौरान जर्मनी के ऊपर इतना प्रेशर रहा है, एक इसराइल वार का भी, फिर यह है कि भाई जो ड्रोन आपको देखे गए वहां पर मिंशन एयरपोर्ट के ऊपर, जिससे एयरपोर्ट बंद रहा, 10,000 से ज्यादा बंदा इफेक्ट हुए। इन सारी बातों फिर ये था कि भाई जर्मनी की इत्तेहाद का दिन था, जुमे का दिन, उसमें 4 लाख बंदा जो है सार्लैंड हर सुबह बारी बारी उसका दिन सरकारी तौर पर मनाया जाता है। इस दफा सार्लैंड को मनाया गया था और सार्लैंड आपको पता है छोटा सा सूबा है और उसमें 4 लाख आदमी जो है उस दिन इकट्ठा हो गया यूनिटी का स्पेशल डे मनाने के लिए। तो सारे प्रेशर जो है वो इस वीकेंड के ऊपर जर्मनी के ऊपर डेवलप हो गए हैं। तो बुध तक ये ड्राफ्ट जो है वो तैयार होना था। अब ये कहा जा रहा है कि ये शायद बुध तक तैयार ना हो सके और मजीद वक्त ले और फिर ये जो है ड्राफ्ट उसमें पेश किया जाएगा कैबिनेट के अंदर और उसके बाद जो फर्दर चलेगी। ये एक सियासी जंग है जो 2 सियासी पार्टियों के दरमियान चल रही है, क्योंकि यहाँ मीडिया ओपन है। एसपीडे वाले भी अखबारों को इंटरव्यू दे रहे हैं और वो जो सीएसयू का जो इस वक्त सरबराह है बायरन का चीफ मिनिस्टर, उसे खुल के जो है वो टीवी इंटरव्यू के अंदर इनकी मुखालफत की है एसपीडे की जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। उसमें ये बात तो नुमाया हो रही है कि वो कहते हैं कि लाजमी फौजी तरबियत जो है वो दोबारा आपको अनाउंस करनी पड़ेगी, लाजमी करार दी जाएगी, तभी हम फौज जो है वो तैयार करने के काबिल होंगे। जो दिन ब दिन इस किस्म के खतरात बढ़ रहे हैं उसकी वजह से वो इस किस्म की जो है ये सीरियसनेस इख्तियार कर ली हुई है। फिर ये जो ड्रोन वाला मामला था इसके अंदर भी अब इन्होंने एक नई फोर्स जो है वो उनका पुलिस के मतहत होगी, एक नई फोर्स बनाई जाएगी जो ड्रोन को कंट्रोल करेगी, इनकी देखभाल देखेगी भाई किधर से आता है किधर जा रहा है। और इसी तरह इसके अलावा एक रिसर्च सेंटर जो है वो ड्रोन से मुतल्लक बनाया जाएगा जिसमें यूरोपीय यूनियन सारे मिलकर पैसा डालेंगे और उसमें टेक्नोलॉजी जो है उसके मतलब पूरे खदोखाल जो है वो तैयार, उसके अंदर वो कहते हैं कि हम इसराइल और यूक्रेन जो है उनको भी शामिल करेंगे ताकि ये ड्रोन वाला जो दिन ब दिन मसला बढ़ रहा है और मगरबी यूरोप की तरफ ड्रोन ज्यादा आ रहे हैं इसको जो है फौरी तौर पर रोका जाए। तो इस किस्म के हालात जो है आजकल पैदा हुए में जर्मनी के अंदर, जिसमें खौफ भी है और हुकूमतों के लिए फिक्रमंदी की भी जो बयान वो देते हैं उसमें फिक्रमंदी भी नजर आती है। इसी तरह जर्मन वजीर खारजा है वो संडे के दिन कल ही
قطر گئے ہیں فلائی کر کے, اور وہ اس بات پر قائل کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ موقع پیدا ہوا ہے, اپرچونٹی جو پیدا ہو رہی ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے, اور حماس کو قطر کنٹرول کرے یا اس کو باقی دنیا جو ہے جس سے جو مواقع پیدا ہو رہا ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے. اور حماس پہلی دفعہ بقول ان کے تو حماس پہلے یہ بات مان لیتا کہ بھئی تمام قیدی جو ہے جو قاعدے بنائے تھے انہوں نے حماس سے وہ رہا کر رہے تھے, وہ انہوں نے بہت تھوڑے تھوڑے کر کے رہا کرنے شروع کر, وہ بھی لمبی گفت و شنید کے بعد. تو اس کی ساری ذمہ داری تو جرمن وزیر خارجہ نے تو انہیں پر ڈالی ہے کہ بھئی حماس کی ضد کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے دو سال طویل ہو گئی اور ہزارہ بندہ جو ہے 7,000 بندہ جو ہے مارا گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو موقع پیدا ہو رہا ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے. جہاں تک انہوں نے کہا ہے جرمنی کا, وہ کہتے ہیں کہ جو ہیومینیٹیرین ہیلپ جو ہے یا انفراسٹرکچر تیار کرنا جو غزہ کا دوبارہ ہے, اس کے لیے جرمنی جو ہے جو بھی ہیلپ کر سکتا ہے وہ ان میں ہم اولین میں ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ بھئی جرمنی سب سے زیادہ اس میں امداد دے کے اور دوبارہ غزہ کو آباد کرنے میں جو ہے پہل دکھائے گا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حماس کی ضد جو ہے اس کو جو ہے ختم کرنا چاہیے, اور اس کے لیے تمام ممالک جتنے بھی ہیں مسلمان ممالک ان کو اپنا پریشر جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. اور اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو یہ ہے آپ کا اسرائیل ہے اس کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تمام مسلم دنیا کو, یہ پوری دنیا کو مخاطب کیا, اس کو بھی سیریسلی لینا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ تبھی حل ہوگا جب اسرائیل کو آپ سے تسلیم کر لیں گے تو پھر اس خطے میں امن کے لیے گفت و شنید جو ہے وہ کرنی زیادہ آسان ہوگی. باقی اس قسم کے حالات سے جرمنی اس وقت ویکینڈ پہ گزر رہا ہے جس کا میں نے ہلکا سا نقشہ آپ کو بتا دیا. ہاں صاحب, کیا وجہ ہے کہ پتہ بھی چل رہا ہے کہ جرمنی کے حالات جو ہیں آنے والے دنوں میں کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتے, جس طرح روس میں نے بتایا کہ بڑا جرمنی سے یورپ سے ناراض ہے, تو سست رفتاری کیوں ہے اتنی کہ لوگ فوج کی طرف کیوں نہیں جا رہے, وہاں بھرتی کیوں نہیں ہو رہی, سیلری بھی ہے سب کچھ ہے. اور ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے تو زبردستی تو لوگوں کو پھر شامل کیا جا سکتا ہے نا. دیکھیں زبردستی کسی کو پکڑ کے تو آپ ضابط نہیں کر سکتے نا. آپ ایک ایسا قانون بنا سکتے ہیں کہ 18 سال کے بعد لازمی فوجی تربیت دوبارہ دی جائے جس طرح پہلے لی جاتی تھی. پہلے بھی تو سسٹم کام کر رہا تھا نہیں, جو کہ ابھی ٹور کرتا تھا اس کو آگے پڑھائی شروع کرنے سے پہلے یہ 1 سال لگانا پڑتا تھا لازمی فوجی تربیت کے اندر. تو اس قسم کے قانون جب بن جائے گا تو پھر روٹین کے اندر بات چل پڑتی ہے, حکومتیں جو ہے اس پر عمل بھی کروا لیتی ہیں. باقی یہ ہے کہ جو پہلا آپ کا سوال تھا اس میں 1945 جب سے جنگ بند ہوئی ہے تمام تر ذمہ داری دفاع کی تھی وہ امریکہ کے ہاتھوں میں چلی گئی یا دوسری طرفوں کے افواج ممالک کے ہاتھوں میں چلی گئی. تو جرمنی سے وہ کلچر ہی ختم ہو گیا جسے لڑائی والا کلچر جس کو کہتے ہیں, وہ یہ فوج سے ایک خواہش ہوتی ہے فوج میں جانے کی یا فوج, تو انہوں نے اس کو خود حکومتی پالیسی کے تحت پس پردہ رکھا, اس کو زیادہ نمایاں نہیں کیا. تو صرف ایک فوجی تربیت انہوں نے رکھی ہوئی تھی, باقی تو کوئی ایسی ڈیولپمنٹ فوج کی طرف سے نہیں دیکھنے میں آئی. تو اس لیے یہ ایک ظاہر اس سارے عرصے کے اندر 2-3 نسلیں جوان ہو گئیں اور جو نسلیں وہ آ گئی سامنے آ گئی جن کو اس سے ڈیفینس سے یا فوج سے کوئی ایسی دلچسپی نہیں ہے. اب دوبارہ سے کلچر کو نیا ڈیولپ کرنا پڑے گا, لوگوں کو اس طرح لگانا پڑے گا جس میں وقت لگے گا, ایک دم تو نہیں ہوگا. لیکن بہرحال کیونکہ یہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے اس لیے آہستہ آہستہ یہ چیز ڈیولپ ہو جائے گی اور جرمنی بھی دوسرے ملک کی طرف اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا ڈیفینس کے معاملے میں. ہمارا سال اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ڈیلے پڑ رہی ہے اور عنقریب یہ معاملات آرام سے حل ہو جائیں گے, یا ابھی بھی اس میں معاملات کوئی ایسے پڑیں گے کہ پھر کوئی حالات جو ہے جنگ کی طرف جائیں؟ دیکھیں حماس پر اعتبار تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن اب حماس کی کمر اس قدر ٹوٹ چکی ہوئی ہے اور پھر جو اس کی بیک کرنے والا ملک ہے ایران, وہ بھی اب خاموشی اختیار کر گیا ہوا ہے. وہ کسی سیاسی جو منظرنامہ بن رہا ہے اس میں کسی قسم کی بیان بازی بھی نہیں کر رہا, اور اس لیے حماس کو جو اس کی بیک حاصل تھی کہ وہی پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے یا خاموش ہو جائے تو وہ کس بچے کے اوپر لڑے گا. پھر یہ ہے کہ حماس کی جو بڑی قیادت ہے اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہوا ہے, اور جس طرح ختم کیا ہے اسے یہ بھی واضح ہو گیا
کہ جو بھی سر اٹھائے گا اس کو ختم کرنے کے اسرائیل کے پاس ذرائع ہیں، چاہے وہ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے وہ غزہ کے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہوں. تو اس لحاظ سے حماس کو کچھ نہ کچھ سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ بھئی اب میرے ہاتھ سے میدان جو ہے وہ نکل رہا ہے. وہ اپنا پولیٹیکل جو جس کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ ایز اے سیاسی پارٹی وہ اپنا کردار جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں. ہاں، جو انہوں نے ایک جنگی اپنا بنایا ہوا ہے اسٹیٹس، اس کو ان کو ختم کرنا پڑے گا. اور وہ ویسے بھی اب اتنا کمزور ہو پڑ چکا ہے. اب آپ نے دیکھ لیا غزہ میں رہ کیا گیا ہے. اب مسلسل ایک دن بھی بیماری سے باز نہیں آیا. وہ 40-60 آدمی روز وہ ان حالات میں بھی اسرائیل جو ہے وہ مارا، اور حماس جو ہے بے بس ہے. اس لحاظ سے حماس نے اس پالیسی کو اختیار کر لیا کہ جب دنیا یہ ساری کی ساری مسلمان ممالک ٹرمپ کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹرمپ کا جو 20 نکاتی فارمولہ ہے ہم اس کو فیور کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر اکیلے ہاتھوں کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا حماس. جی بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین، اگر خدا نہ خواستہ کسی ملک میں بھی جنگ کا ماحول ہو جائے، وہاں پہ خان صاحب نے تو چلو بتا دیا، یہ تو جنگ کے پہلے کی باتیں ہم بتا رہے ہیں کہ قوانین بن جاتے ہیں. جس طرح اب 17-18 سال کے لڑکوں کو جانا پڑے گا فوج میں ٹریننگ کے لیے، اور اگر وہ نہیں جاتے تو زبردستی کی جائے گی. جو بھی قوانین ہوں گے اس کے مطابق چلنا پڑے گا. اب جو بات آخر پہ میں بتا رہا ہوں کہ جنگ اگر شروع ہو جاتی تو اس میں پھر گھر ہو، گاڑی ہو، کہ جو اس طرح کی بھی ضرورت کسی کو پڑے، گورنمنٹ کو وہ تمام لوگوں کو ہیلپ کرنی پڑتی، اور زبردستی بھی سب کچھ چلتا ہے. اگر آپ کا گھر چاہیے، آپ کی گاڑی چاہیے، گورنمنٹ کو کچھ بھی چاہیے تو لے سکتے ہیں. کوئی آپ کے پیسے بھی چاہیے تو وہ بھی لے سکتے ہیں اگر ملک کو خطرہ ہو جائے. اتنا چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بلا سلام. سینیٹر مشتاق سب جانتے ہیں آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے، وہاں جیل میں ان کو قید کیا گیا ہے. میں ان کی ایک تقریر سن رہا تھا پارلیمنٹ کی، چند الفاظ آپ کو بھی سنواتے ہیں، کچھ پھر بتاتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں. جی تو دستوری پاکستان کے باغی تھے، باغی قادیانی عالم اسلام کے خلاف منظم دہشت گرد گروہ ہے. قادیانی وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام دشمن کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. قادیانی وہ لوگ ہیں کہ ان صفوں کے اندر موجود ہیں کہ جن کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. یہ کرائے کے فوجی ہیں امریکہ کے، قادیانی کرائے کے فوجی ہیں عالم کفر کے. میرے بھائیوں، ابھی کچھ عرصہ پہلے جب مودی اسرائیل گیا تھا تو ایئرپورٹ پہ، اچھا کافی لمبی ہے لیکن یہ سینٹ میں تقریر کی جا رہی ہے، شاید پارلیمنٹ میں ہے، مجھے اب یہ اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. لیکن جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں وہاں پہ پہنچتے ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ میں، ابھی یہ صاف فرما رہے تھے کہ قادیانی جو ہے یہ ان کے رنگ جو ہے وہ خون سے رنگے ہوئے ہیں. یہ جتنے آپ کے پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کے کریکٹر چیک کر، جتنے آپ کے سینٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کے بھی ذرا پتہ کر لو کہ یہ کون کون سے کارنامے انجام دے کے یہاں پہ پہنچے. سب سے پہلے تو میں آپ کو اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام کی بات تو اس بندے کو اچھی لگتی ہے جو اسلام کو سمجھتا. جو 2 نمبر طریقے کے ساتھ لوگ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں تو پہلا تو طریقہ ہی ان کا یہ غلط ہے، اور پھر وہاں پہ چلو پہنچ گئے، اس کے بعد ان کی خدمات دیکھیں 75 سال سے جو نظر آپ کو بھی آ رہی ہیں اور مجھے بھی آ رہی ہیں. قوم کو فقیر بنا دیا، خود بھی فقیر بن گئے. اور جہاں تک کہتے جناب کہ قادیانی کرائے کے فوجی ہے، ساری فوج جو آپ کے پاس ہے وہ کیا کام کر رہی؟ ایک سوال ہے، وہ جو فلسطین میں ضیاء اللہ کے دور میں جا کے قتل کیے گئے لوگ فلسطینی، وہ آپ کو بھول گئے؟ اور بھی جگہ پہ بے شمار مسالے، اپنے لوگوں کو بھی مارتے، اپنے لوگوں کو بھی قتل کرتے. میں فوج کے خلاف نہیں، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دوسروں کے اوپر فوری طور پہ الزام لگا دینا، فلاں نے فلاں سے ملاقات کی. آپ بتائیے سب سے پہلے کہ کتنی خفیہ ملاقاتیں آپ نے کی. چلو وہ قادیانی جو وہاں پہ مودی صاحب کو ملے وہ تو سر عام ملے،
وہ ویڈیو بھی چل رہی تھی، آپ کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، مگر آپ جب ملتے ہیں تو بعد میں آپ کی تصویریں کیوں آتی ہے کہ فلاں چوری چھپے جا کے اسرائیل کے ساتھ ملاقات کی؟ اب ایک بندہ ہے جو دن کی روشنی میں مل رہا ہے کسی کو، کچھ اس کو کیا فکر ہو سکتی؟ رات کے اندھیرے میں کون لوگ جا کے جو کام ڈالتے ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہے، چور جو غلط کام کرنا ہو، جو عوام سے آپ نے چھپانا ہو، جو عوام کو گمراہ کرنا ہو، ہر جگہ پہ آپ کے پاس ایک کارڈ ملا ہوا ہے، اسی کے ذریعے آپ اپنا سسٹم کو چلاتے ہیں۔ یہ صاحب یہاں گئے اسرائیل، اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے 150-200 بندے اسرائیل نے ترکی میں واپس بھیج دیے، ان کو ابھی تک نہیں انہوں نے بھیجا، اور کچھ تصویریں بھی چلی ہیں، ان کے چہرے پہ نشان آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، میرے علم میں نہیں۔ لیکن جو میں چیزیں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ جھوٹ اور صرف جھوٹ بولے گے اور پھر پارلیمنٹ میں پہنچ گئے، آپ پارلیمنٹ میں گئے ہیں سب کے نمائندے بن کے، آپ سینٹ میں گئے ہیں سب کے نمائندے بن کے، پوری قوم پاکستانی، اور وہاں جا کے آپ نفرت کی تقریریں کریں گے تو پھر ظاہر ہے آپ خود بھی اپنا حساب لگا لیں کہ آپ کے پاس کتنی اسلام کے بارے میں اس کی آپ نے کتنا پڑھا ہوا اسلام کے بارے میں، کتنا نالج ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں نفرت ہے۔ جی قادیانی پاکستان کے خلاف تھے، اچھا جی پاکستانی کے خلاف تھے، پہلے وزیر خارجہ جو تھے وہ احمدی تھے۔ اب یہاں پہ بھی بیوقوف گدوں کو اتنی عقل نہیں آتی کہ اس وقت قائد اعظم نے وزیر خارجہ جو تھے اگر پاکستان کے خلاف ہوتے تو ان کو بناتے۔ عقل سے کام لے لیا کرے، کبھی کبھی آپ کو اگر خدا نے کسی طرح بھی آپ وہاں پہ پہنچ گئے تو کم از کم وہاں جا کے اس طرح نفرت والی تقریریں آپ کرتے، اب وہ لوگوں نے چلائی ہیں تقریریں دوبارہ، اب سوشل میڈیا پہ کیوں چلی ہیں یہ بھی آپ کو پتہ چل چکا، میں اس گہرائی میں نہیں جانا چاہتا۔ اسرائیل کے لیے آپ خوراک لے کے جا رہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی کام کریں وہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق کرنا چاہیے۔ کسی بھی ملک میں آپ غیر قانونی داخل ہوں گے، پاکستان میں وہاں داخل پکڑ لیتے ہیں نا، اور اگر آپ کسی اور دوسرے ملک میں لے کے جائیں گے تو وہاں بھی اسی طرح کے حالات ہوں۔ پھر اگر آپ خوراک لے کے تو ان تک پہنچی کیوں نہیں؟ تو 2-4 کشتیاں میرا وہاں پہنچی، وہ بھی بعد میں انہوں نے کنٹرول کر لیا، جس طرح بھی ہوا یا وہ بچ گئے۔ لیکن جو سوالات ہیں یہاں پہ وہ بے شمار ہیں۔ ایسے لوگ جو خود غلط راستہ، اس میں آپ کی پارلیمنٹ میں آپ ذرا چیک کریں کتنے لوگوں کو قتل کروایا گیا ہے ان پارلیمنٹ کے لوگوں نے، کیسے گولیاں چلوائی جاتی اسلام آباد، کیسے یہ کشمیر میں گولی چلائی تو وہاں پہ قادیانی تھے جہاں پہ پھر انہوں نے ان سب کی چھترول کی، وہاں کون تھے؟ اپنے کام ذرا چیک کرو کہ آپ کیا کرتے۔ جب آپ کہ بندے 4-10 پڑکا دیو کوئی بات نہیں، مر جائیں گے تو کون سا ہے، اس سے ڈر و خوف پیدا ہو جائے گا، تو یہ تو آپ کے لوگوں کی آڈیو پھر نکلتی، ہر چیز احمدیوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ یار میں کوئی وکالت نہیں کر رہا، مگر حقائق کو سامنے رکھ کے تو بات کرنی چاہیے نا کام۔ یہ بڑی لمبی تھی، وہ جی امریکن پریزیڈنٹ کو شکایت دی گئی، امریکن پریزیڈنٹ کو ساتھ معاہدے میں شامل کون ہوا آپ ذرا یہ بتائیے؟ وہ بھی پوری بات نہیں بتا رہا، نہ اسحاق ڈار، نہ نواز شریف، شہباز شریف، نہ وہ چھڑی علی سرکار۔ تو آپ سے تو وہ چھپاتے ہیں، آپ ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں۔ اپنی سیاست کی حالت دیکھو، اپنی حالت دیکھو، اسلام کا جو حال آپ نے کیا پاکستان میں اس کی حالت دیکھ لو۔ جو چور چکا وہاں پہ پیدا ہوا، یہ اس دن میرے سے بھی ایک نے تھوڑے سے پیسے منگوائے کہ میں آپ کا یہ کام کروں گا، اس کے بعد کبھی اس کی ماں بیمار، کبھی باپ بیمار، کبھی وہ خود بیمار، ساری قوم کو حرام خوری پہ لگا دی۔ جب لیڈر ہی حرام خور ہوں گے تو الزام سارا دن آ کے دوسروں کے اوپر دیتے رہتے ہیں۔ بڑا اسلام کا آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے یار، کیا قدر ہے آپ کی، کیا عزت ہے آپ کی، مجھے بتاؤ۔ یہ 25 کروڑ وہاں آپ جیل میں بیٹھے ہوئے، ایک بھی آ کے وہاں پہ آپ کو چھڑانے آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ پھر بھی یورپین ممالک ہی آپ کے لیے آواز اٹھا رہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ بالکل قوم کو مردہ کر دیا ہوا ہے۔ ان کو مولوی ہے وہ تقریریں سنا رہے ہیں، سینٹ میں پہنچا وہ تقریریں سنا رہا ہے، اگر کوئی ایک آدھا حق میں بول جاتا ہے تو اس کو بھی بعد میں یو ٹرن لینا پڑتا ہے۔
اور جب لیڈر بنتے ہیں تو قوم کے لیڈر بنو، بدبختو، نہ آپ اسلام کے لیڈر بن سکے، نہ قوم کے لیڈر بن سکے، نہ پاکستان کی کوئی خدمت کر سکے۔ کیا خدمت ہے یار اس بندے کی؟ صاحب مجھے بتاؤ، مجھے یہ سارے جتنے پارلیمنٹ میں بیٹھے 75 سال سے ایک بندے کی ایک کوئی بھی خدمت دکھا دو، اشتہارات لگا دو، بس جی اس سے خدمت ہوگی، کوئی آپ کو چیز نہیں ملے گی۔ اور جن کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں، آپ کے مولوی ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی میرے پاس ان کی تقریریں ہیں، وہ بھی میں کسی وقت پروگرام میں شامل کروں۔ اپنی جو آپ کی کرتوتیں ہیں انہیں چھپانے کے لیے ہر چیز اسٹیئرنگ ادھر کو گھما دو، لوگوں کا دھیان ادھر کر دو، اپنی سیاست کی حالت دیکھو، اپنے ملک کی حالت دیکھو، وہاں پہ دیکھو کس طرح لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں، شرم نہیں آتی، اور شرم آئے گی بھی کیسے، سیکھی نہیں ہے۔ اب اسرائیل کی جیل میں بھی وہ بھی یورپی نہیں چھڑائیں گے ان کو۔ کوئی مسلمان ملک بولا ان کے لیے کہ ان کو چھوڑ دو؟ بولا تو مجھے بتاؤ، کسی کا بیان آیا؟ کسی کا بھی نہیں آیا۔ جو ملک میں لوگ رہتے ہیں، جو اسرائیل میں رہتا ہے، جو پاکستان میں رہتا ہے، جہاں بھی رہتا ہے، وہ اس ملک کا شہری ہوتا ہے، اور اسلامی تعلیم بھی یہ ہے کہ وہ اسے چاہیے کہ وہ محب وطن ہو۔ یہ نہیں کہ جو لوگ اب فرض کرے کوئی اسرائیل میں مسلمان رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ اسرائیل کے حمایتی ہوں گے، وہ یہ تو نہیں کہیں گے وہ فلاں کے حمایتی ہوں گے جب وہ وہاں رہ رہے ہیں۔ اسی طرح جس ملک میں بھی رہتے ہیں محب وطن، احمدیوں کا کون سا ایک کام بھی دکھائیے پاکستان میں جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا، ایک بھی دکھا دو، فائدہ ہی پہنچا ہوگا۔ اپنے گنانے شروع کرو، صدیاں گزر جائیں گی، جو نقصان آپ نے ملک کو دیے وہ کون پورے کرے گا؟ کیونکہ اپنے نقصانات آپ کو نظر نہیں آتے۔ 11 ارب روپے IMF نے کہا ہے کہ وہ ادھر ادھر ہو گئے پاکستان کے خزانے سے، وہ کون کر گیا؟ قادیانی نہیں کر گیا؟ کدھر گئے وہ؟ اسلام کے ٹھیکیدار تو آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے آپ کے پاس تھے، جب آپ اسپیشل جہاز لے کے جائیں گے، پکنک منائیں گے، قوم کی آپ کو کیا فکر ہے؟ اور چپ ہو، چینل کو سبسکرائب دو کر لے تاکہ ہمارے پروگرام دیکھتے۔ 23 سال جیل، جی ہاں، پہلے 17 سال اور پھر اپیل کی گئی، اور جو بڑی عدالت تھی اس نے کہا جناب 17 سال کم ہے، ان صاحب کو 23 سال کے لیے جیل میں بھیج دے۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، ہمارے لوگ یورپ میں آ جاتے ہیں، یہاں کے قوانین نہیں پڑھتے، یہاں کے قوانین کے متعلق جاننا نہیں چاہتے، اور رہنا ہم یورپ میں چاہتے ہیں، اور سوچ ہماری وہی پاکستانی، اپنی سوچ کو ہم تبدیل نہیں کر پا رہے۔ عمر کے کسی بھی حصے میں ہم پہنچ جاتے ہیں، مگر ہوتا یہ ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں، جن میں شعور ہے، جن میں عقل ہے، وہ جن ممالک میں جاتے ہیں کم کا تھوڑا بہت تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں کے قاعدے قوانین کیا ہیں، اور جب ایسے لوگ جو اس کے متعلق کسی قسم کی جانکاری نہیں جانتے وہ کڑکی میں آتے ہیں اور پھر لمبی سزا کاٹنی پڑتی، عشق محبت میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہاں کے اصول کیا ہیں، یہاں کے قوانین کیا ہیں، اور ان کا احترام بڑا ضروری۔ یہ صاحب ہیں پاکستان سے تعلق، اور ان کو 17 سال جیل کی سزا کیوں سنائی؟ وجہ سن لیں۔ یہ خود تو بالغ تھے، سمجھدار تھے، اور ان کا تعلق کسی لڑکی کے ساتھ جو پاکستانی تھی، اس کی عمر تھی 15 سال، اس کے ساتھ ہوا، پتہ نہیں پاکستانی تھی یا کوئی کس ملک کی تھی، خیر 15 سال کی لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے، پیار کی پینگیں پڑی۔ یہ ظاہر ہے 15 سال کی عمر جو ہوتی ہے بڑی نادانی کی ہوتی ہے، مگر یہاں کے قوانین کے مطابق 18 سال کے بعد آپ وہ محبت پیار جو کچھ بھی ہے اس کا جو قوانین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، وہ بھی اگر رضامندی سے سارا کچھ ہو رہا ہے، اگر زبردستی ہے تو وہاں بھی قوانین حرکت میں آ جاتے ہیں۔ یہ جی انہوں نے اپنے دوستوں کو بلایا، 6 دوست بتائے جا رہے ہیں، اور اس لڑکی کو انہوں نے راضی کیا کہ
میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ محبت، عشق، لیلا مجنو کی کہانیاں سنائی گئی، ہیر رانجھا کے قصے سنائے گئے، اور وہ نغمے سنائے گئے، وہ گانے سنائے گئے جن کا آپ کو بھی پتہ ہے۔ خیر، اور پھر انہوں نے 6 لوگوں کی موجودگی میں ایک اسلامی نکاح اس لڑکی کے ساتھ وہ جناب اس کا اعلان کر دیا، اور پھر اس لڑکی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزارنی شروع کر دی۔ مگر کچھ عرصے بعد وہ لڑکی جو تھی وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، یہ کوشش کرتے رہے کہ زبردستی رہے، وہ بھاگ گئی، چھوڑ گئی ان کو، عشق اتر گیا، محبت ختم ہو گئی، اور یہ صاحب جو ہے اکیلے رہ گئے۔ وہ لڑکی چلی گئی، ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا، خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسا عذاب آنے والا ہے جس کا ان کو علم نہیں تھا۔ وہ لڑکی پھر بالغ ہو گئی، 18 سال کی جب ہوئی، اس کو کسی نے، ظاہر ہے یہ اس کو تنگ تنگ بھی کرتے ہوں گے، تو کسی نے کہا کہ جناب یہ تو غیر قانونی کام کیا ان ممالک میں، اور ظاہر ہے اس طرح نکاح ایک چھوٹی بچی کے ساتھ کرنا ویسے ہی غیر قانونی۔ دوسرا جو نکاح ہوتے ہیں وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں جو رجسٹرڈ آفس ہے وہی لیگل مانا جاتا ہے، ان نکاح کو جو اسلامی ایسے لیگل بھی نہیں مانا جاتا، جو بڑے بھی کرتے ہیں وہ ان کے کھاتے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، مگر کیونکہ یہ چھوٹی بچی کا معاملہ تھا تو ان کے اوپر پھر ظاہر ہے صاحب کے اوپر ایک کیس درج ہوا۔ اس لڑکی نے پولیس کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا، میری عمر 15 سال تھی، ان صاحب نے یہ گیم ڈالی، پولیس نے انہیں گرفتار کیا۔ گرفتار کرنے کے بعد مقدمہ چلا، عدالت میں پہنچے، جو مجسٹریٹ تھا، جو بھی جج تھا، اس نے انہیں 17 سال کی قید کی سزا سنائی۔ انہوں نے کہا جناب یہ قید جو ہے زیادہ ہے، اور پھر انہوں نے ایک اپیل جو اس سے بڑی عدالت تھی وہاں پہ ڈال دی۔ واقعہ ہے انگلینڈ کا، وہاں پہ دوبارہ کیس چلا، جو بھی تھی کارروائی پہ شروع ہوئی، اور جو وہاں کی عدالت تھی اس نے کہا جی 17 سال تو جیل خام میں، 23 سال عمر قید گنی جاتی ہے یہ تقریباً میرا خیال ہے۔ اور جو 6 بندے وہاں پہ شامل تھے ان کو بھی جیل میں ڈالا ہوا، ان کا میرا حال ابھی کیس جو ہے اس کی سنوائی نہیں ہوئی، اس کے بعد ان کی بھی سنوائی ہوگی، ان میں گواہ بھی ہوں گے جن کے سائن ہوئے ہوں گے جو وہاں پہ موجود تھے۔ اب یہاں کے قوانین کیا کہتے ہیں، ان کو کتنی دیر تک جیل میں بھیجا جائے گا، لیکن بھیجا جائے گا ورنہ وہ باہر ہوتے، وہ بھی اس وقت جیل میں ہے۔ یہ یہاں انگلینڈ میں یا یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا سبق امیز پروگرام ہے کہ آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کبھی کوئی اسٹوڈنٹ ہمارے پکڑے جاتے ہیں، کبھی انڈین اسٹوڈنٹ پکڑے جاتے ہیں، فیس بک پہ چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ان سے باتیں کرتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ جا کے پولیس کو دکھا دیتے، پولیس ان کا پیچھا کرتی ہے، پولیس میں نے کئی جگہ دیکھا، پھر وہ روتے ہیں لڑکے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم پڑھنے کے لیے آئے تھے، کئیوں کو واپس بھیج دیا گیا ان کے وطن میں، کئی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم سیکھتے نہیں، ہمارا اس وقت دماغ اتنا خراب ہوا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوگا۔ چیز ذہن میں رکھیں، ایک جرم کئی قسم کے ہوتے ہیں، جس میں آپ کو سب سے پہلے جس ملک میں بھی جائیں وہاں کے قوانین کو ہمارا دیکھ لینا چاہیے، اور یہاں پہ زیادہ جو لوگ ہیں ہمارے پاکستانی ہیں وہ اسی وجہ سے جیلوں میں گئے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس جانکاری نہیں ہوتی، ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید یہاں پہ بھی جو مرضی ہم کر لیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں ہماری تربیت کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے، تربیت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، ماحول بھی اتنا اچھا نہیں ہے، اور ہم لوگ کیونکہ جن ممالک سے آتے ہیں ترسے ہوتے ہیں، ان ممالک میں آ کے پھر اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ڈال سکتے، کنٹرول کر نہیں سکتے، کرنا بھی نہیں چاہتے، اور بغیر سوچے سمجھے ہم اندھیرے میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، جس کے نتائج یہ نکلتے ہیں، زندگی برباد، 23 سال جیل، اس کے بعد کون سا اسٹیٹس ہے ان کے پاس، اگر کوئی ویزا شیزا ہے تو پھر اپنے ملک میں باقی کی زندگی کی جو باقی کوئی 4 دن رہ جائیں گے۔ اور ان کی تصویر میں نے کوشش کی تھی کہ آپ کو اچھی طرح دکھاؤں، مگر کچھ دھندلی سی ہے وہ اوپر لگا دیں گے، لیکن پروگرام کا جو مقصد ہے یہ نہیں کہ ان کی تصویر دکھانا، مقصد دوسروں کے لیے
کہ یار عجیبی بات، اور پروگرام کا نام بھی ہم نے یہی رکھا ہوا. تو جناب جہاں بھی رہیں خوش، مگر کوئی ایسا کام نہ کرے کہ خوشی میں پاگل ہی ہو جائیں، اور بعد میں پھر پاگل پن کا علاج یہاں پہ بڑا مہنگا ہوتا ہے. ہمارے جو پاکستان سے لوگ بھی ہیں ان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے. بہت زیادہ لوگ جیلوں میں ہیں. پچھلے دنوں ایک اور بھی کیس تھا. اتنے کیس ہوتے ہیں، کتنے پروگرام بندہ کرے. اور بھی کچھ 6-8 بندے پچھلے دنوں کو 150 سال کے لیے، پتہ نہیں کتنے سال وہ میں دیکھوں گا. اس میں بھی میں کوشش کروں گا آپ کو بتاؤں، اور تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.